लाल साहब, उम्मीद है आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी इम्तियाज़ भाई आखिरी कॉलर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह बंद करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सब भाइयों का? जी सब ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? हाँ जी, वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मौलाना साहब से मेरा एक सवाल था। नहीं, अब यहाँ पे कौन किससे सवाल है? यहाँ पे तो मौलाना साहब बैठे भी नहीं है। मेरा नाम तो इम्तियाज है। इम्तियाज़ भाई हैं आज। इम्तियाज भाई जो होस्ट हैं इस टाइम, जी 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 करें। उनसे एक अपना सवाल है। अपना तारुफ तो करवा देना। क्या आपका क्या तारुफ है? हाँ जी, हाँ जी, मैं इस टाइम मलेशिया से बात कर रहा हूँ। शाहदेव मेरा नाम है। अच्छा जी। हाँ जी, तो सवाल आप मेरा आपसे ये था। मुसलमान है कि नॉन मुस्लिम है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। अहमदी मुसलमान है कि गैर अहमदी हाँ जी, हाँ जी, मुसलमान है? अहमदी मुसलमान है, अहमदी अच्छा, मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सवाल करें, अब सवाल करें। हाँ जी, तो सवाल मेरा ये है कि आपके मुताबिक जो मिर्जा साहब हैं वो हैं, मतलब झूठे हैं, आप यही कहते हैं कि उनका जी दावा बिल्कुल ये झूठा है? कहते हैं, झूठ बोलते थे, ठीक है, बिल्कुल झूठ बोलते थे। झूठ बोलते थे, ठीक हो गया। तो मौलाना साहब से मेरी बात है कि दरख्वास्त है ये कि मैं आपका जवाब तसल्ली से सुनूंगा, आपने मेरी बात तसल्ली से सुननी है और पूरी सुननी है। नहीं, ठीक मैंने है आपकी नहीं, सुन ले बात। आपने सवाल करना है, फिर उसके बाद जवाब सुनना है तसल्ली से। जी जी मेरी जी मेरी जी जी मेरी मेरी आपकी तो कोई बात नहीं हो रही, हम तो कोई बहस नहीं कर रहे। जी जी। ते मौलाना साहब, मेरा इम्तियाज भाई आपसे मेरा सवाल ये है कि आपके मुताबिक वो झूठ बोलते थे कि अल्लाह ताला की तरफ से हैं, वो खुदा ना ताला ना की ना तरफ मैं से हैं। ना 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 ये नहीं मैंने कहा। मैंने कहा था जी जी वो बोल नहीं, सुन दे डाल दो ना। वो जी जी। बोलते ही झूठ थे, ये मैंने कहा है। अच्छा, वो बोलते ही झूठ थे, तो आपके हाँ फिर वो खुदा की तरफ से थे कि नहीं थे? भाई, जब झूठ बोलते थे तो फिर आप बता दे हाँ कि जो बंदा झूठ, सुन तो यार, अच्छा ऐसे नहीं यार, ठहर तो जाओ जी ना, ठहर तो जाओ। जी जी। आप बता दे कि जिस आदमी के बारे में साबित हो जाए अच्छा कि झूठ बोलता है, वो खुदा की जी तरफ जी, से हो सकता है? चलें आपके। ना ना चले ना ना, ऐसे नहीं, जी जी ऐसे चले नहीं, जी जी चले जी नहीं। जी आपने जी। मुझे कहा है जो यार, जी 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 ना ना, इंसान, मेरे भाई ठहरो ठहरो ठहरो, जी 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 करके ना बात डिस्टर्ब होती। सुनो जरा, आप और मैं अब एक म्यार तय करने चले हैं। जो हाँ जी, आदमी झूठ बोले, वो खुदा की तरफ से हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अब आपको मैंने दिखाना है कि मिर्जा साहब ने झूठ बोला कि नहीं बोला। अब आप अपना माइक म्यूट कर लें, ताकि मुझे आपसे मेरा पहले म्यूट ना सवाल करना तो सुन पड़े। लें। सबने सुन लिया। आपने कहा है कि जो आदमी झूठ बोले वो अल्लाह की तरफ से नहीं हो सकता, ये आपने कहा है। ठीक हो गया जनाब। अभी हम आपका, अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले म्यार भी आपसे लिया है। इंशाल्लाह फैसला भी आपसे करवाएंगे। क्योंकि टाइम की किल्लत है, तो इंशाल्लाह बातें तो ढेर सारी है, लेकिन एक बात का हम फैसला आपसे करवा लेते हैं। ये जनाब जो है ना, हम उस बात को भी आपके सामने स्क्रीन पे पढ़ते हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अपना जरा माइक म्यूट करके बता दें। मुझे पता नहीं कि आपको हमारी आवाज आ रही है कि नहीं। इम्तियाज भाई मेरा पहले सवाल तो सुन ले, मैंने तो भी सवाल ही नहीं किया आपसे। एक सेकंड ठहरे जरा, एक सेकंड ठहरे। आपने बताना है अगर मैं आपकी बात को गलत कोट करूं। मैंने आपसे पूछा जो आदमी झूठ बोले खुदा की तरफ से हो सकता है, आपने क्या कहा था आगे से? खुदा अल्हम्दुलिल्लाह की भाई, तरफ से नहीं हो सकता, खुदा की नहीं हो तरफ से नहीं हो सकता, सकता। नहीं हो सकता। अब ठीक हो गया हाँ ना। जी, अब देखें, हमारे पास एक मेयार आ गया जिसमें हम दोनों एग्री करते हैं कि जो आदमी झूठ बोले वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकता। अब आपको मैंने कहा था, जो कि मैंने बात शुरू आपसे यहां से की थी, कि मिर्जा साहब झूठ बोलते थे। ठीक हो गया। और आपने कहा जो झूठ बोले वो खुदा की तरफ से नहीं है। अब मैं आपके सामने सबूत रख देता हूं कि वो झूठ बोलते थे कि नहीं। अब जैसे सबूत तो कई रखे जा सकते हैं ना, लेकिन हमने आपको डिस्टर्ब नहीं करना, हम एक सबूत एक टाइम में रखेंगे। ये रूहानी खजाइन का वॉल्यूम नंबर है 21, चेक कर लें। उसका पेज नंबर है 258, 258। मिर्जा साहब ने कहा, मैं उनके अल्फाज पढ़ देता हूं। बार बार वही ये इलाही ने मुझे इतला दी है कि वो पेशन गोई, यानी जलजला आने वाली, मेरी जिंदगी में, मेरे ही मुल्क में, मेरे ही फायदे के लिए होगी। अच्छा,
پھر مرزا صاحب نے ہمیں خود بتایا, وہ بھی میں آپ کے سامنے ذرا پڑھ دوں یہاں پہ ایک بڑی اہم بات, اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آپ کو موقع دیں گے تاکہ آپ بھی اپنی بات ہم سب کے سامنے رکھیں اور آپ کو یہ شکوہ نہ ہو کہ آپ نے اپنی جو ہے نا وہ بات رکھ. مجھے 1 منٹ بس دے دیں, میں اس کو ایک بہت اہم بات آپ کو بتانی ہے. آپ نا اب یہ آپ کو صرف میں نے آپ کو 2 باتیں کرنی ہے جو کہ لمبی بات پھر بعد نہ پھر وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے. اچھا الحمدللہ بھائی, ٹوٹل آپ کو صرف 2 حوالے دیں. ایک حوالہ دے دیا ہے نا, مرزا صاحب نے کہا کہ ایک زلزلہ آنا ہے, اور اس سے پہلے کیا کہا, خدا کی وحی نے, مرزا صاحب کا اجتہاد نہیں ہے, یعنی خدا کی وحی نے بار بار خبر دی ہے کہ یہ جو زلزلے والی پیشن گوئی ہے, کہتے میری زندگی میں میرے ہی فائدے میں میرے ہی ملک میں آئے گا. آپ صرف ایک حوالہ اور سن لیں, اس کے بعد آپ بات کیجئے گا. مجموعہ اشتہارات ہے, اس کا آخری 3را والیوم ہے, اس کا پیج نمبر ہے 365 365. کیا کہتے ہیں, آج 29 اپریل 1905 کو پھر خدا تعالیٰ نے دوسری مرتبہ زلزلہ شدید آنے کی نسبت اطلاع دی ہے. کب اطلاع دی ہے؟ 29 اپریل 1905 کو کہتے ہیں مجھے اللہ نے پھر اطلاع دی ہے. اسی مجموعہ اشتہارات کے پیج نمبر 378 سن لیں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں آج 1 مارچ 1906 کو صبح خدا نے یہ وحی میرے پہ نازل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میرے پہ وحی آئی ہے اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ الفاظ ہے کہ زلزلہ آنے کو ہے, اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ وہ زلزلہ جو قیامت کا نمونہ ہے وہ ابھی آیا نہیں بلکہ آنے کو ہے. لیکن آپ اپنی بات کو سمرائز کرتا ہوں آپ کے لیے, سننے والوں کے لیے, اس کے بعد ہم سب میوٹ ہوں گے اور آپ بات کریں گے. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ ایک زلزلہ آنا ہے, اس کی خدا نے مجھے بار بار وحی کے ذریعے خبر دی ہے. مرزا صاحب نے کہا خدا نے مجھے وحی کے ذریعے بار بار بتایا ہے کہ زلزلہ میری زندگی میں, میرے ملک میں, میرے فائدے کے لیے آئے گا. تیسری اور آخری بات, مرزا صاحب نے بتایا کہ خدا نے میرے پہ وحی کر کے بتایا ہے کہ مارچ 1906 تک, ابھی تک کہتے وہ زلزلہ نہیں آیا, اس کے بعد وہ آئے گا. اب آپ نے بتا دینا ہے مارچ 1906 سے لے کے 26 مئی 1908 تک وہ زلزلہ آیا؟ اگر آیا تو بتا دیں, اگر آپ کے نہیں وہ نہیں آیا تھا, کوئی اور چیز آئی تھی وہ بتا دیں. ہم سب خاموش ہیں, معذرت کے ساتھ میں نے بات کافی لمبی کی ہے. 3 منٹ تک کوئی بھی نہیں بولے گا, صرف آپ بولیں گے. بسم اللہ کریں. جی امتیاز بھائی بہت شکریہ. پہلے تو بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ پہلے تو میں نے آپ سے جو سوال کرنا تھا وہی نہیں آپ نے میرا پورا سنا. میں ابھی بات کر رہا تھا تو آپ نے بیچ میں اپنا خود ہی یہ بات پکڑ لی کہ مرزا صاحب جھوٹے ہیں کہ نہیں. سوال دراصل میرا یہ نہیں تھا, سوال میرا یہ تھا کہ اگر مرزا صاحب جھوٹے ہیں آپ کے مطابق, تو کیا خدا ایک جھوٹے کی مدد کرتا ہے یا جھوٹے کو سزا دیتا ہے؟ پلیز مجھے اس بات کا جواب دیں. سوال تو میرا یہ تھا, مجھے اس چیز کا جواب آپ دے دیں, کیونکہ سوال آپ نے پہلے سنا نہیں. آپ نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے, مطلب ایک چڑھائی کرنے کے لیے آپ نے میری بات کو, میرا 2 دفعہ مائک بھی میوٹ کیا میں, لیکن پھر تسلی سے آپ کی بات سنی. پہلے مجھے اس بات کا جواب دے دیں, اگر مرزا صاحب جھوٹے تھے یا نہیں تھے, اس بات کا فیصلہ ہم کر لیتے ہیں مرزا صاحب جھوٹے تھے کہ نہیں تھے, تو کیا خدا ایک جھوٹے بندے کی تائید کرتا ہے؟ کیا خدا ایک جھوٹے بندے کی مدد کرتا ہے یا خدا اس جھوٹے بندے کو سزا دیتا ہے؟ مجھے اس بات کا جواب دے دیں, پھر آگے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب. اچھا سب سے پہلے تو آپ جب ظاہر بات تو ایک بندے سے, لیکن سب لوگ سن رہے ہوتے ہیں بات کو. میں نے اپنا پہلا مقدمہ انشاءاللہ اس انداز سے ثابت کیا ہے کہ کوئی آدمی اس کا جواب انشاءاللہ دے سکتے ہی نہیں ہے. میں نے مرزا صاحب کا ایک ایسا جھوٹ, اور عام جھوٹ نہیں, خدا پہ جھوٹ باندھا. خدا, ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا, ایک ہوتا ہے خدا کا نام لے کے جھوٹ بولنا.
مرزا صاحب کے آپ کو الفاظ بتائے، انہوں نے کہا کہ میرے پہ خدا نے بار بار وحی کر کے بتایا ہے کہ یہ زلزلہ میری زندگی میں، میرے ملک میں میرے فائدے کے لیے آنا ہے۔ پھر بتایا کہ آج 1 مارچ 1906 کو خدا نے مجھے وحی کر کے میرے دل میں یہ بات ڈال کے مجھے بتایا ہے کہ زلزلہ جو آنا تھا ابھی نہیں آیا، ابھی اس کے بعد وہ آئے گا۔ 26 مئی 1908 کو مرزا صاحب فوت ہو گئے، زلزلہ بھی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہوا، انڈیا کے اندر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا تھا میرے ملک، انہوں نے کہا خدا نے وحی کیا کہ میرے ملک میں میرے فائدے کے لیے میری زندگی میں آئے گا، کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ تو میں نے بات کیوں کی؟ کیونکہ دعویٰ کرنا اور ہے، ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ ہم نے دعویٰ کیا کیا کہ مرزا صاحب جھوٹ بولتے تھے، اس کے ثبوت میں یہ پیش کر دیا۔ پوری قادیانی امت کو کھلی دعوت ہے، ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں انشاءاللہ، اور جو بھی آ کے اس کو ثابت کرنا چاہے ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں انہوں نے جو بات کی ہے، اب اس پہ آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو آدمی جھوٹا ہو کیا خدا تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے؟ اب دیکھیے گا ذرا، اس کائنات میں کافر تو بڑے بڑے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، دار الجزا نہیں بنایا۔ دنیا کے اندر کسی کو سزا دینا یہ اللہ کا قاعدہ نہیں ہے۔ ہاں، بعض دفعہ جب لوگ سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں اللہ دیتے بھی ہیں، لیکن دنیا دار الجزا نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ کا سوال ہی غلط ہے، ایک اصولی اعتبار سے آپ کا سوال غلط ہے۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو سزا دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ دنیا دار الامتحان ہے، آخر دار الجزا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے کہا جی کہ کیا مرزا صاحب کی اللہ نے مدد کی؟ نہیں کی۔ مرزا صاحب نے کہا کہ میرا نکاح محمدی بیگم سے ہوگا، نہیں ہوا۔ مرزا صاحب نے کہا سلطان بیگ فوت ہوگا، نہیں ہوا۔ مرزا صاحب نے کہا عبداللہ آتم 15 مہینوں میں فوت ہوگا، نہیں ہوا۔ مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے نکاح میں مبارک عورتوں کو لے کے آئے گا، کب کہا؟ 1886 میں کہا۔ خدا کی قسم ہے ایک عورت کے ساتھ بھی اس کے بعد اللہ نے ان کی شادی نہیں ہونے دی۔ اچھا، اب سنتے جائیے گا۔ مرزا صاحب نے یہاں پہ کہا کہ زلزلہ آئے گا، نہیں آیا۔ مرزا صاحب نے کہا کہ ثناء اللہ امرتسری اور مرزا صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہوگا، انہوں نے کہا کہ فیصلہ اب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کیا؟ انہوں نے کہا کہ جو جھوٹا ہوگا ثناء اللہ امرتسری صاحب اور مرزا غلام قادیانی صاحب۔ مرزا صاحب نے اپریل 1906 میں اشتہار دے دیا۔ انہوں نے کہا بھئی بس اب فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ فیصلہ کرے گا۔ فیصلہ کیسے کرے گا؟ کہ جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں ہیضہ سے، طاعون سے یا ان جیسی بیماریوں سے فوت ہو جائے گا۔ مرزا صاحب اس کے مطابق اللہ نے فیصلہ کیا، مرزا صاحب ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں ہیضے کے ساتھ فوت ہو گئے۔ اچھا، مرزا صاحب نے ایک اور فیصلہ چاہا تھا، انہوں نے کہا تھا عبدالحکیم پٹیالوی میں اور میرے میں اللہ فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو جھوٹا ہوگا سچے کی زندگی میں وہ ہلاک ہو جائے گا۔ مرزا صاحب عبدالحکیم پٹیالوی کی زندگی میں ہلاک ہو گئے۔ اگر آپ کہیں گے مجھے مزید وقت دے دیں، میں آپ کو مثالوں کا انبار لگا دیتا ہوں۔ مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا، ہر قدم پہ کیا۔ یہ آپ کو 8-10 مثالیں دی ہیں، اب بتائیں جناب۔ جی امتیاز بھائی، پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ 1905 سے لے کے 1908 کے درمیان کوئی زلزلہ آیا ہو پورے ہندوستان میں؟ نہیں کہا، سن لیں آپ نے، چلیں دوبارہ بتا دیں۔ 1 مارچ 1906 سے لے کے 26 مئی 1908 مرزا صاحب کی وفات۔ جو مرزا صاحب نے کہا تھا 1 مارچ 1906 کو، مرزا صاحب نے کیا کہا سنیں ذرا، کہتے ہیں آج 1 مارچ 1906 کو صبح کے وقت خدا نے میرے پہ وحی نازل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں زلزلہ آنے کو ہے، اور میرے دل میں ڈالا گیا ہے۔ کون ڈالتا ہے دل میں مرزا صاحب کے؟ آپ خود جانتے ہیں۔ ڈالا گیا کہ وہ زلزلہ جو قیامت کا نمونہ ہے وہ ابھی نہیں آیا بلکہ آنے کو ہے۔ تو ڈیٹ کیا میں نے آپ کو بتائی ہے؟ مرزا صاحب، میں نے نہیں بتایا، مرزا صاحب نے بتائی ہے 1 مارچ 1906 سے لے کے 26 مئی 1908 تک قیامت کے نمونے والا زلزلہ۔ جی جناب۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب نے جھوٹ بولا، اور
یہ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ نہ ہو کہ میری بات کو لے کے کہ آپ نے کہہ دیا مرزا صاحب نے جھوٹ بولا تو آپ جھوٹ، کیونکہ آپ کے جو علماء ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کی تحریروں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کے اس کو پیش کر دیتے ہیں، لیکن نہ آگے سے پڑھتے ہیں نہ پیچھے سے پڑھتے ہیں اکثر، کیونکہ یہ بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ اکثر اس کا جواب آگے پیچھے ہی ہوتا ہے اس کے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ٹکڑے پیش کر دیتے ہیں اس طرح، ٹھیک ہے؟ تو میرا مثال یہ تھی کہ اگر مرزا صاحب جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ جگہ پر ذلیل و رسوا کیا، ٹھیک ہے؟ جی تو آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو جو ترقیات جماعت احمدیہ کی ہو رہی ہیں، جس طرح جماعت احمدیہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، تو کیا ایک، کیونکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار تھے وہ بھی نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر ہی کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے تھے یہ خدا کی طرف سے نہیں، یہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا کیا ثبوت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پھیلی اور کس عظیم الشان انداز میں پھیلی، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ جس طرح پھیل رہی ہے، آپ لوگوں کو بھی فکر ہو رہی ہے جی، آپ لوگ کے علماء کو کافی فکر ہے کہ جس طرح جماعت پھیل رہی ہے، خدا تعالیٰ جماعت کی مدد کر رہا ہے جگہ جگہ پر دنیا میں۔ آج کل اسلامو فوبیا کیا ہے؟ پاکستان مسلمانوں کے مطابق نہیں امتیاز بھائی اس طرح نہیں، امتیاز بھائی آپ کی بات میں بولا نہیں، اور آپ نے بھی اب میری بات تسلی سے سننی ہے، ٹھیک ہے؟ اسلامو فوبیا سن لیں، کتنا ٹائم چاہیے آپ کو؟ مجھے بس 5 منٹ اور دے دیں، میں ابھی آپ کی بات کا جواب آپ کو دے دوں۔ 5 منٹ اور 2 منٹ دے دیں امتیاز بھائی، 2 منٹ دے دیں۔ 2 منٹ تک کوئی نہیں بولے گا۔ آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دیں، آپ نے کہا ہے نا؟ جی جی امتیاز بھائی میری سوال تو بات تو پوری اندر بھی بات سب خاموش، میں کہہ رہا ہوں 2 منٹ تک سب خاموش، آپ بولیں۔ جی جی سب خاموش، کیونکہ جس طرح کی ترقیات ہے آپ کو بھی کافی پریشانی ہے کہ جماعت جس طرح پھیل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس کو کیا ایک جھوٹے شخص کی جماعت کو خدا تعالیٰ اس طرح کی ترقیات دیتا ہے، اور اگر دیتا تو یہ جس طرح کے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے اسود انسی وغیرہ، جنہوں نے اس ٹائم حضور کے دور میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے عظیم الشان، ٹھیک، کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ، علماء بڑے بڑے اس کے ساتھ ہو، کیونکہ اس کے پاس بولنے کا طریق تھا، لیکن کدھر گیا آج؟ کوئی ان کا نام و نشان نہیں۔ لیکن آپ لوگ کی تابڑ توڑ حملوں کی وجہ سے، کوششوں کی وجہ سے آج دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جماعت کا کچھ بھی نہیں کر سکے، ٹھیک ہے؟ آپ جماعت کا کچھ بھی نہیں کر سکے۔ کوئی مجھے محال بتا دیں، آج کا دنیا کا چلے محال بتا دیں جہاں پر جماعت کو رسوائی ہوئی ہو۔ اسلامو فوبیا کیا کہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان دہشت گرد ہے، جماعت احمدیہ کے بارے میں تو کسی نے کبھی نہیں کہا کہ جماعت احمدیہ دہشت گرد ہے، کیونکہ ہم سب قانون فالو کرتے ہیں، ہم ہر چیز کے اوپر خدا کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ آپ لوگ تو خدا کے نبی کی سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ شیعہ ہے وہ سنی سے لڑ ہے، سنی ہے وہ شیعہ سے لڑ ہے، دیوبندی بریلوی سے لڑ ہے، بریلوی دیوبندی سے لڑ ہے۔ ہم کہتے ہیں جو زبان سے یہ اقرار کر دے کہ میں مسلمان ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، وہ مسلمان ہے۔ جیسا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال دے لیں کہ ایک شخص تھے، انہوں نے جنگ ہو رہی تھی، ایک صحابہ نے ان کو پکڑ لیا اور چھری رکھ لی ان کے سر پہ، کہتے کہ انہوں نے ڈر آ کے اسلام قبول کر لیا اور پھر بھی انہوں نے مار دی، قتل کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ آیا، بھائی ہم نے براڈ بند کرنی ہے، میں نے پہلے بھی اناؤنس جی کیا جی تھا۔ جی جی میری بات نماز کا ٹائم ہے میرا بھی۔ یہاں 2 منٹ آپ نے مانگے تھے، 2 منٹ بھی کوئی نہیں بولا۔ آپ نے کہا تھا آپ کے سوال کا جواب۔ امتیاز بھائی بات سنیں، امتیاز بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے۔ اگر کسی نے ڈر میں بھی کہا تو حضور سے نے یہ بھی کہا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ اس بات کا مجھے ذرا دلیل دے دیں، اس بات کی مجھے ذرا جواب دے دیں۔ کیا کوئی ترقیات میں کوئی آج کا مقام بتا دے جماعت کی رسوائی ہوئی ہو؟ اب آپ نے بول لیا عبداللہ بھائی، اب کافی ہو گیا عبداللہ بھائی، اب آپ نے بول لیا بھائی۔ مائک تو آن اوپن کر اپنا نا، مائک ان میوٹ کریں، بتائیں ذرا عبداللہ بھائی اپنا مائک ان میوٹ کر کے بتائیں آپ نے بول۔ الحمدللہ بھائی، الحمدللہ صاحب اپنا مائک ان میوٹ کر کے بتائیں آپ۔ جی 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 اور بولنا ہے؟ نہیں اس بات کا مجھے آپ جواب دے دیں، میں نے آپ کو کہا جواب۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے 2 منٹ اور دے دیں، میں آپ کے سوال کا آپ کو جواب دے دوں گا۔ صرف اپنا مائک کھول کے بتا دیں کہ آپ نے میرے کس سوال کا جواب دیا زلزلے والے کا، وہ ذرا بتا دیں۔ میرا تو آپ سے دراصل میں سوال یہ تھا ہی نہیں، میرا سوال یہ تھا۔ چلے ٹھیک ہو گیا، بس ٹھیک ہو گیا۔
چلو میں بس آپ سے تصدیق کروانا چاہتا تھا کیونکہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا، آپ نے کہا مجھے 2 منٹ اور دے دیں، میں آپ کے سوال کا آپ کو جواب دے دوں گا. اب دیکھیے گا ذرا، عیسائیت ایک باطل مذہب ہے، پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں. آج کے دن بھی تعداد کے اعتبار سے، عبادت گاہوں کے اعتبار سے، مالی شان و شوکت، بجٹ کے اعتبار سے اس وقت سب سے آگے عیسائیت ہے، حالانکہ باطل مذہب ہے. کسی مذہب کا، کسی موومنٹ کا، کسی عقیدے کا، کسی آئیڈیالوجی کا دنیا میں پھیلنا یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. ہمیں ہمارے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیونکہ آپ کو الحمدللہ بھائی مجھے آپ پہ کوئی گلہ نہیں ہے، آپ کو ایک عجیب قسم کا اسلام چونکہ پڑھایا جاتا ہے، اس میں یہ والی باتیں نہیں جو میں کروں گا. کل قیامت کا جب دن ہوگا، اللہ کے سامنے ایسے نبی بھی کھڑے ہوں گے جن کا ایک امتی بھی نہیں ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس نبی کی دعوت پہ کسی ایک نے بھی لبیک نہیں کہا تو عبادت گاہیں کہاں سے انہوں نے بنانی تھی، نمبر کہاں سے ہونے تھے، شان و شوکت کہاں سے ہونی تھی. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بہا اللہ ایرانی جس کے نام پہ بہائی مذہب ہے، آج بھی اگر کوئی بھائی سن رہا ہے تو کائنڈلی چیک کریں ان کا نمبر کیا ہے، اس کو بتا دے کامنٹس کے اندر میں یہاں پہ. اس وقت ان کی تعداد ملینز میں ہے، ملینز میں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، ملینز میں. بہائی مذہب آپ کو پہلے مثال دی عیسائیت کی، باطل مذہب ہے، تعداد کے اعتبار سے پوری دنیا میں سب سے نمبر 1 مذہب جا رہا ہے. عبادت گاہوں کے اعتبار سے، دنیاوی شان و شوکت کے اعتبار سے، ذرا ایک مرتبہ اس لائیو سٹریم کے بعد نا صرف اپنے کمپیوٹر پہ نا ویٹیکن سٹی کو کھول کے دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ دنیوی شان و شوکت کے اعتبار سے آپ لوگ ان کے پاؤں میں بھی نہیں آتے ہیں، لیکن باطل ہے. بہائی مذہب باطل ہے، دنیا میں ملین میں موجود ہے. میں نے آپ کو کہا کہ کل اللہ کے سامنے انبیاء کھڑے، ان کا کوئی امتی بھی نہیں ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت بھائی مذہب کی تعداد 5 سے لے کے 8 ملین ہے. اندازہ کر لیں ذرا، 5 سے 8 ملین. اب آگے چلیے گا ذرا. حضرت نوح علیہ السلام مسلمانوں کے قرآن میں مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق، آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے، مسلمانوں کے عقیدے کی بات ہو رہی ہے، 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، دعوت دی 950 سال تک. جو زیادہ سے زیادہ تعداد ہے وہ 70-80 کے قریب ہے، اور ان میں بھی ان کی اپنی بیوی نے ان پہ ایمان نہیں لایا، ان کے بیٹے نے ان پہ ایمان نہیں لایا. تو ہم کیا کہیں گے؟ ان کو ناکام ہو گئے. انبیاء کے معاملے میں یہ قاعدہ ہے ہی نہیں ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کی جماعت کے عقیدے کے مطابق 33 برس کی عمر میں قتل کر دیے گئے، تو کیا ناکام ہو گئے؟ انبیاء کے حوالے سے یہ اگر معیار آپ بنائیں گے نا کہ کسی نبی کی جماعت بہت بڑی ہو، عبادت گاہیں زیادہ ہوں، نمبر بڑھ جائے، تو پھر آپ کو اللہ کے سچے نبیوں کا انکار کرنا پڑ جائے گا. ایک بات. دوسری بات، اگر آپ یہ معیار بنائیں گے پھر آپ کو عیسائیت کو حق ماننا پڑے گا، پھر آپ کو بہائیت کو حق ماننا پڑے گا. جتنی آپ نے بات کی تھی نا، ہم نے دیکھے ساری بات کو ایڈریس کیا ہے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں، لوگ بھی سن رہے ہیں، آپ کو جب بھی موقع دیا جاتا ہے کسی بات کو ایڈریس نہیں کرتے آپ. لیکن آپ مہمان ہیں، آپ کا ہم احترام کریں گے. 2 منٹ تک اب پھر کوئی نہیں بولے گا، بس آپ سے درخواست یہ ہے کہ 2 منٹ کے بعد خود ہی خاموش ہو جائیے گا. جی جناب. آپ کا مائک میوٹ ہے بھائی، الحمدللہ اپنا مائک ان میوٹ کر لیں. جی میں نے کہا بہت شکریہ آپ کے، آپ نے جواب دیا. تو بات میری آپ سے یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ عیسائی مذہب اور بہائی مذہب تو یہ بہت پھیل گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے پھیلنے کی وجہ بھی بتاتا ہوں. اب انسان ہے جو ایک نارمل انسان، وہ زیادہ تر زیادہ آزادی کی طرف کو جاتا ہے. میری بات غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ اپنا مائک ذرا ان میوٹ کر دیں. تو جو انسان ہوتا ہے وہ جاتا ہے کدھر، کس کی طرف؟ آزادی کی طرف.
وہ چاہتا ہے اس پہ روک ٹوک کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے. اور جس طرح کی آپ کی کیا نام ہے عیسائی مذہب آپ نے بتایا بہت ہوا تو عیسائی مذہب میں تو ہر چیز کی اجازت ہے، شراب وغیرہ کی، ٹھیک ہے. تو جس طرح کی لوگوں کو آسانی لگی لوگ اس کے اندر چلے گئے، لوگوں نے یہ نہیں دیکھا عقیدہ کسی میں. آج کل دیکھیں جتنا عیسائی مذہب ہے، عیسائی مذہب میں سب سے زیادہ خرابی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کہا یہ ہوتی نہیں، لیکن جماعت احمدیہ میں آج تک کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ ایسی کوئی تعلیم ہم نے دی ہو، ہم نے کوئی کہا ہو کہ جی آپ ایسے کریں، ٹھیک ہے. جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تعلیمات تھی اس تعلیمات کے مطابق ہمارا سب کچھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. قرآن کریم عیسائی مذہب کے بعد آیا، بہائی مذہب کے بعد آیا، ٹھیک ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورۃ الحاقہ اگر آپ 110 نمبر آیت دیکھ لیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو خدا پر جھوٹ باندھے خدا اس کو دانے ہاتھ سے پکڑے گا اور اس کو رگے جان سے اس کو قتل کر دے گا، ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر خدا نے حضرت مرزا صاحب کو، آپ مجھے میں نام مرزا صاحب ہی کہہ دیتا ہوں آپ کے پاس، بھائی 2.5 اگر منٹ مرزا ہو گئے ہیں صاحب عبداللہ اگر بھائی، 2.5 منٹ ہو گئے ہیں. بات تو سنیں، میری بات تو ہونے دیں. میں نے آپ کی بات سنی، میں نے آپ سے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ 2 منٹ ہو گئے بات. یار ہم نے آپ کے احترام میں براڈ کو بند نہیں کیا، ہم آپ کے آنے سے پہلے براڈ کو بند کرنے کی، لیکن آپ کے احترام میں دیکھے بند نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود بھی چلے میں بات اپنی سن لیں آپ کو ہم 1 منٹ اور دیتے ہیں، کوئی نہیں بولے گا، اپنی بات مکمل کر لیں. جی. اگر تو مرزا صاحب جھوٹے تھے تو اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی زندگی میں ان کو کیوں سزا نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، قرآن کریم سے اوپر تو کوئی چیز نہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے پہ جھوٹ باندھے گا میں اس کو رگے جان سے اس کو قتل کر دوں گا، اس کو دائنے ہاتھ سے پکڑ کے، ٹھیک ہے. تو مجھے اس چیز کا جواب دے دے، اگر مرزا صاحب جھوٹے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نہ تو ان کو دائنے ہاتھ سے پکڑا نہ ان کو رگے جان سے کرا، ٹھیک ہے. اور جہاں تک اگر آپ یہ بات کریں گے کہ مرزا صاحب کو یہ بیماری تھی وہ بیماری تھی، تو آنے والے مسیح کے بارے میں کیا نام ہے پیش گوئی ہے کہ وہ 2 زر چادروں میں لپٹائے گا. اور زر چادروں کے مطابق 2 بیماریاں، ان کو 2 بیماریاں تھیں، کثرت پیشاب کی اور ایک سر درد کی، ٹھیک ہے. اور کثرت پیشاب کی وجہ سے ہی ان کی وفات ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اب مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ یہ قرآن کریم کی اس آیت کے بات برعکس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب بتا دیں یا تو اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں غلطی ہے، یا تو نعوذ باللہ، لیکن ایسا ہوتا ہم نہیں مانتے ایسا، ٹھیک ہے. یا تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں غلطی ہے، یا تو پھر مرزا صاحب اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہو گیا. مجھے اس بات کا جواب دے دیں ابھی آپ. اب میں اپنا مائک بند کروں، اب آپ جواب دیں مجھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی سے میں نا بات کا جواب دینے سے پہلے ایک بات کر دوں انشاءاللہ. ابھی نا اس کے بعد فاروق بھائی چونکہ ٹائم بہت تنگ ہو رہا ہے نماز کے لیے، تو 2 منٹ فاروق بھائی 2 منٹ میں لوں گا، اس کے بعد 2 منٹ ان کو دیجیے گا، اس کے بعد پھر آخری 2 منٹ میں لے لوں گا اور 2 یہ لے لیں گے. ٹھیک ہے فاروق بھائی؟ ٹھیک ہے. ابھی میرا ٹائم آپ سٹارٹ کر دیں. اچھا ایک تو بھائی نہ دیکھیں ہمارے ادھر بات تو ایک بندے سے ہوتی ہے لیکن سمجھانی سننے والوں کو بات ہوتی ہے، کیونکہ جو یہاں پہ اکثر لوگ آتے ہیں وہ سمجھنے کے لیے نہیں آتے، لیکن انشاءاللہ جو لوگ بات سنتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. اب دیکھیں ذرا، انہوں نے آتے ہی بات کی کہ بھئی جو آدمی جھوٹ بولے وہ نبی نہیں ہو سکتا. ہم نے مرزا صاحب کا جھوٹا ہونا ثابت کر دیا. انہوں نے اس پہ ایک لفظ نہیں بولا، آگے نکل گئے. انہوں نے کہا اس کے بعد کہ دیکھو اگر مرزا صاحب جھوٹے ہوتے تو خدا ان کی مدد کیوں کرتا. ہم نے 10 مثالیں دے کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو ذلیل و رسوا کیا، ہر قوم کے سامنے کیا. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا اگر مرزا صاحب جھوٹے ہوتے تو جماعت کی ترقی کیوں ہوتی، ایسے کیوں ہوتا. ہم نے کہا عیسائیت جھوٹا مذہب ہے، ترقی کر رہے ہیں. بہائیت جھوٹی ہے، ترقی کر رہی ہے. اس کا کوئی جواب نہیں دیا، آگے چلے گئے. اب آ کے چوتھی بات کر دی، کہہ رہے ہیں کہ اگر مرزا صاحب جھوٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی رگے جان کو پکڑ کے کاٹ دیتا. اب دیکھیں نا میں یہاں پہ کئی طرح سے اس بات کو ایڈریس کر سکتا ہوں. میں سمپل سی بات کرتا ہوں. بہا اللہ ایرانی جس کے مذہب پہ بہائی، جس کے نام پہ بہائی مذہب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نہ تو پکڑا ہے نہ رگے جان، کچھ بھی نہیں کیا. آپ کے اصول کے مطابق پھر سچا ہے وہ. آپ نے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود جھوٹا ہونے کے بہا اللہ ایرانی کی رگے جو شاہ رگ ہے وہ کیوں نہیں کاٹی، اس کو دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں پکڑا. اب جو کہ آپ کی مجھے آواز سے لگ رہا ہے کہ آپ ینگ ہیں، تھوڑا آپ میں جذبات زیادہ ہیں، اس لیے میں آپ سے کوئی مشکل سوال نہیں کروں گا. ورنہ اصل سوال یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی آدمی قتل ہو جائے اور چھوٹی عمر میں قتل ہو جائے اور نبوت کا دعوے دار ہو، پھر وہ تو جھوٹا ہونا چاہیے.
اگر آپ کو اس سوال کا جواب دینے کی آپ کو خواہش ہو دے دیجیے گا. تو ٹوٹل میں نے 2 باتیں کی ہیں, کوئی لمبی بات نہیں کی ہے. آپ نے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہاء اللہ ایرانی کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس کی گردن کیوں نہیں کاٹی, نمبر 1. نمبر 2, جو چھوٹی سی عمر میں قتل ہو جائے, جو چھوٹی عمر میں قتل ہو جائے اور نبوت کا دعوے دار ہو, وہ جھوٹا ہوگا کہ سچا ہوگا؟ جناب بات کریں آپ. جی الحمدللہ بھائی, آپ کے 2 منٹ. جی انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی بات, پہلے تو میں اس بات کا کہہ دوں کہ انہوں نے کہا کہ کیا نام, میں نے اس بات کا ان کی جواب ہی نہیں دیا کہ عیسائیت کا یہ ٹھیک ہے. میں نے ان کی بات کا جواب دیا کہ انسان جو ہے وہ گناہ کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. عیسائیت میں آج کل گناہ ہے تو اس لیے وہ راغب ہے. یہ میرا ٹائم ہے. کی بات کی تصدیق کی ہے کہ جو میں نے غلط بات کی ہے کہ میں نے ان کی بات کا جواب دیا. میں کہ جو انہوں نے بات کی ہے میں نے ان کا یہ بات جواب دیا ہے کہ میں نے ان کا بات کا جواب دیا کہ عیسائیت میں کچھ گناہ زیادہ ہے, اس لیے انسان گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے, اس لیے ان کی تعداد زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اور اب میں نے جواب دیا تھا پہلے, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہا جواب نہیں دیا. چلے میرے ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی میرے سے بات سے صرف یہ اختلاف ہے. بات صرف اتنی ہے کہ آپ مجھے مثالیں دے رہے ہیں لوگوں کی, عام لوگوں کی, ٹھیک ہے. آپ مجھے عام لوگوں کی مثالیں دیں جن کی اکثر تاریخ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری ان کی اکثر تاریخ کیا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں ان کی اکثر تاریخ پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے پہلے یہ نہیں دیکھنا کہ تاریخ کیا کہتی ہے, ہم نے پہلے تو یہ دیکھنا کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے. آپ مجھے پھر کہہ دیں کہ یہ قرآن کریم کی آیت غلط ہے, ٹھیک ہے, یہ کیونکہ اللہ نے بات کی. اب ہم انسان ہیں, ہم میں سے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن خدا سے غلطی نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. مجھے بس اس بات کا جواب دیں گے, یہ جو قرآن کریم میں یہ جو خدا نے پھر یہ آیت ڈالی ہے, پھر یہ اللہ تعالیٰ کی آیت غلط ہے, کیونکہ جو جھوٹا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آپ کے مطابق جو بہائی مذہب کے تھے ان کو نہیں اللہ تعالیٰ نے پکڑا, ٹھیک ہے. تو یا تو پھر خدا تعالیٰ نے جو قرآن کریم نعوذ باللہ وہ اس میں کچھ غلطی ہے. مجھے اس بات کا جواب دیتے کہ جو ہم نے کیونکہ سب سے پہلے فیصلہ کرنا ہے قرآن سے اور خدا تعالیٰ کی باتوں پہ, ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن خدا تعالیٰ کا کلام ہے. اس بات کا مجھے جواب دے دیں کہ اس چیز کا رد کر دیں کہ قرآن کریم کے اس آیت کے مطابق مرزا صاحب کس طرح جھوٹے ہو سکتے ہیں. مجھے اس بات کا بتا دیں. جی میں مائک آف کر رہی ہوں, یہ مجھے امتیاز بھائی اس بات کا جواب دیں. اچھا الحمدللہ بھائی, ایک ابھی ہم آپ کو نہ دیکھیں, کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ہم نے بات کو وائنڈ اپ کرنا ہے. میں نے آپ کا سوال نوٹ کر لی, انشاءاللہ میں جب اپنی باری میں بولوں گا آپ کو اس کا جواب انشاءاللہ بالکل A1 جواب دے دیں گے. تو ابھی آپ کو نا ہم دوبارہ 2 منٹ اور دے دیتے ہیں تاکہ اگر آپ کی طرف سے کوئی اور بھی بات ہو اس کو بھی میں اپنی باری میں ایڈریس کر کے اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی براڈ کو بند کر دیں گے. جی عبداللہ بھائی, الحمدللہ بھائی. جی امتیاز بھائی میں نے آپ امتیاز بھائی میں نے آپ سے یہ سوال کر لیا ہے. نہیں میری بات سنیں, میں نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر آپ کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا. میں آپ کے سوالات کو ایڈریس کر دوں گا, اس کے بعد ہم بات ختم کر دیں گے. لہٰذا اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور آپ کہہ لیں. جی آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے. اگر آپ کی بات میں مجھے کچھ غلط لگے گا وہ تو ظاہر سی بات ہے, میں آپ سے بات کروں گا کہ وہ اس چیز کا نہیں بات اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں نا میری بات سنیں, اگر میں اپنی بات کو غلط کروں گا, آپ کا اتنا آرگیومنٹ پاورفل آپ نے دیا, لوگوں نے سن لیا. اگر میرا جواب بالکل غلط ہوگا وہ بھی لوگ سن لیں گے. تو آپ کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں. اس ٹائم لائیو بھی جا رہا ہے, یوٹیوب پہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. آپ بھی کوئی فکر مند نہ ہو. آپ کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس کے بعد میرے بھائی ہمارے پاس نا نماز کا ٹائم بہت کم رہ گیا. آپ کے آنے سے پہلے ہم اس کو بند کرنے کی بات کر رہے تھے. میں نے آپ کو پہلے بتایا, میں نے صرف آپ کے احترام میں آپ کو وقت دیا, لہٰذا آپ کے دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے. اگر ایک سوال تو آپ نے دے دیا, میں لکھ لیا, اگر کوئی اور وہ آپ بتا دیں مجھے. جی ٹھیک ہے امتیاز بھائی, آپ میرے سے میرا فائنل سوال سن لیں کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت میں نے آپ کو بتائی ہے سورۃ الحاقہ کی, ٹھیک ہے, کہ خدا تعالیٰ جھوٹے کو پکڑتا ہے, رگے جان سے اس کو قتل کر دیتا ہے. اس آیت کے مطابق مرزا صاحب جھوٹے کس طرح ہیں؟ مجھے اس بات کا جواب بتا دیں. اس آیت کے مطابق مرزا صاحب کس طرح جھوٹے ہیں؟ یا تو آپ کہہ دیں کہ قرآن کریم کے اندر تھوڑی کوئی کمی پیشی تھی, اللہ تعالیٰ سے کچھ رہ گیا, آپ وہ بھی بتا دیں نعوذ باللہ. اور اگر اس طرح کی بات نہیں ہے تو مجھے اس چیز کا صرف رد بتانا ہے آپ نے قرآن کریم سے, کیونکہ سب سے پہلے ہم نے قرآن کریم کو دیکھنا ہے, باقی چیزوں کی طرف تو ہم نے بعد میں آنا ہے. قرآن کریم سے مجھے اس بات کا جواب دے دیں. جی دیں جواب اب امتیاز بھائی, میں مائک بند کر دیتا ہوں. آپ کا سارا مقدمہ آ گیا, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا. آپ کو اس کے بعد وقت نہیں ملنا, اور بولنا ہے تو بول لیں.
امتیاز بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا جواب دے. اب آپ نے دیکھنا ہے, اب آپ نے یار دوسری طرف نکل میرے بھائی وہ تو میرے پیارے بھائی وہ میں نے لکھ لیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے, کچھ اور بولنا ہے پوچھیں وہ پوچھ لیں آپ, یہ آپ سے کہہ رہا ہوں میں. نہیں امتیاز بھائی میری آپ اس بات کا جواب دے دیں, اسی بات کا جواب ٹھیک دینا. ہو اب گیا, آپ نے ادھر بس ادھر ٹھیک ہو نکلنا گیا, ہے, اب مجھے بس پتا ہے, بس اب مجھے بس پتا ہے آپ ٹھیک نے ہو ادھر ادھر نکلنا ہے. چلے ٹھیک ہو گیا, امتیاز بھائی اب آپ نے ادھر ادھر نکلنا ہے, اب اس بات کا صرف ٹھیک مجھے ہو گیا, جواب دے دیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن اب دیکھیں ہم نے آپ سب کے سامنے ان کو بار بار ایک ہی بات بتا لی. اصل میں تھوڑا جذبات میں تھوڑا ینگسٹر سے کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے. اب دیکھیے گا ذرا, جب ان کو ہم نے بہاء اللہ ایرانی کی مثال دی نا, تو اس پہ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہاء اللہ ایرانی جو ہے اس کو اللہ نے کیوں نہیں پکڑا, تو اس کا مطلب ہے پھر خدا کا قرآن جھوٹا ہے. نہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سورہ حاقہ کی آیت سے جو آپ نے بات کی وہ بات غلط ہے, اللہ کا کلام کی جھوٹا ہوگا. پوائنٹ نمبر 1, وہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. وہ ایک اصول اور قاعدہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی آدمی اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولے گا اللہ اس کی گردن کاٹ دیں گے. اور میری بات کو سنتے جائیے گا. اس میں دو موقف ہیں. ایک موقف آپ کا ہے جو آپ نے پیش کیا کہ جو آدمی بھی جھوٹ بولے گا اللہ اس کی شارک کاٹ دے گا, یہ موقف آپ نے پیش کیا. ایک موقف ہمارا ہے, وہ کیا ہے کہ وہ آیت اللہ تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے, وہ قرآن کریم کے محفوظ ہونے کے بارے میں. اللہ نے کہا کہ اگر یہ نبی, اور وہاں پہ لفظ ہے عربی زبان میں لو, کلمہ لو کے ساتھ, لو ہوتا ہے اگر. عربی زبان میں اگر کہنے کے لیے کئی الفاظ آ سکتے ہیں, لیکن جب لو کہہ کے کوئی بات کی جاتی ہے نا اگر والی, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات محال ہے. یعنی اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی کسی قسم کی غلط بات کرے. تو اللہ نے کہا کہ ہاں بالفرض محال اگر یہ نبی ہمارے اوپر کوئی بات غلط منسوب کرتے تو ہم ان کو دانے ہاتھ سے پکڑتے اور ان کی شارک کاٹ دیتے. کیا مطلب کہ یہ نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بات ایسی منسوب نہیں کی جو اللہ نے نہ کی ہو. یہ تو ہے آپ کے بارے میں. اب اگر آپ کا قاعدہ لیا جائے نا, اب بات کو سمجھیے گا, آپ کے قاعدے کے غلط ہونے کی آپ کو دلیل دے رہا ہوں. اگر آپ کا قاعدہ لیا جائے تو بہاء اللہ ایرانی کو قتل ہونا چاہیے تھا. اگر آپ کا قاعدہ لیا جائے تو جوزف سمتھ, جو کہ ان کا ان کا سیکٹ ہے, ایک نا مورمن کے نام سے, مورمن کے نام سے ایک مذہب ہے ان کا عیسائیت کے اندر, ایک ان کا سیکٹ ہے مورمنزم, اس کا تھا جوزف سمتھ. باقاعدہ اس کی وحیاں چھپی بھی موجود ہیں بک آف مورمن کے نام سے. تمام زندگی جھوٹ بولتا رہا, تو پھر کیا ہوا؟ تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہاء اللہ ایرانی کی اس لیے آپ کو مثال تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. تو یہ قاعدہ نہیں ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولے گا اللہ سے گردن کاٹ دے گا یا اس کی شارک کاٹ دے, یہ قاعدہ نہیں ہے. اللہ کا سچا نبی اگر اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے جو اللہ نے نہ کی ہو, اس کی سزا یہ ہے. جھوٹ بولنے والوں کی سزا یہ نہیں ہے. دوسری بات, اگر آپ دیکھیں نا, بات پتہ کیا ہوتی ہے پیارے بھائی, بات یہ ہوتی ہے الحمدللہ صاحب کہ آپ لوگ نا جذبات میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ لوگ اس بات کو خود بھی سمجھ نہیں رہے ہوتے. آپ کو کتنی بڑی مثال دی ہے. مرزا صاحب نے کہا کہ اب سچے اور جھوٹے کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے. 1906 اپریل کے اندر کیا کہا کہ اب سچے اور جھوٹے کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے. اور فیصلہ کیسے ہوگا کہ ثناء اللہ میں سے اور میرے میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مرے گا اور طاعون سے یا ہیضہ وغیرہ سے مرے گا. مرزا صاحب ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں ہیضہ سے مر گئے. یعنی مرزا صاحب نے خود معیار دیا, فیصلہ ہو گیا. عبدالحکیم پٹیالوی کے مقابلے میں معیار دیا, فیصلہ ہو گیا. پھر آپ کو مثال دے کے بتایا کہ مرزا صاحب تمام زندگی جھوٹ بولتے رہے ہیں. میں نے آپ کو ایک مثال دی زلزلے والی. اب دیکھیں نا, اگر اب دیانت کا تقاضا یہ تھا میرے بھائی کہ آپ کہتے کہ امتیاز بھائی یہ تو بڑی سوچنے والی بات ہے کہ مرزا صاحب کہہ رہے خدا نے بار بار وحی کر کے مجھے بتایا کہ زلزلہ آنا ہے اور میری زندگی میں آنا ہے, میرے ملک میں آنا ہے, میرے فائدے کے لیے آنا ہے, اور 31 مارچ 1906 کے بعد آنا ہے, لیکن نہیں آیا.
تو بجائے اس کے کہ آپ کہتے امتیاز بھائی مجھے موقع دے میں جا کے اس پہ سوچوں، آپ نے اگلی بات شروع کر دی. تو آپ کی جو آیت تھی سورۃ الحاقہ کی آیت اللہ پہ جھوٹ بولنے والے لوگوں کے بارے میں نہیں ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اور قرآن کی حقانیت کے بارے میں ہے. اس آیت کا کوئی تعلق جھوٹے نبیوں کے ساتھ نہیں ہے. ورنہ یہاں تو آپ کو میں خیال مجھے پتا، آپ کیونکہ آپ رہتے ہیں ملیشیا کے اندر، ہم بھئی یہاں پہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں یہاں پہ تو ہر عیسائی کو دعویٰ ہے کہ اس کے جو ہولی اسپرٹ ہے جو ان کے مطابق خدا ہے وہ اس سے بات کرتی ہے. یہاں تو ہر روز بندہ پھر مرا ہونا چاہیے ایک، تو یہ بات نہیں ہوتی میرے بھائی. اچھا ابھی میں فاروق بھائی میں نماز پڑھنے کی، ہمارے پاس مفتی صاحب بھی موجود ہیں اور ڈیکوڈر بھائی اور آپ بھی موجود. آپ ایسے کریں اگر آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ابھی 10 منٹ ہو گئے عید میں پڑھ کے آ رہا ہوں. ماشاء اللہ میں نے کہا جو ہے وہ دعا سلام کر لوں، پھر جو ہے وہ ابھی میں گھر میں داخل نہیں ہوا، باہر گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں، ادھر داخل ہو گیا تو پھر دوسری دنیا شروع ہو جائے گی. جناب ہماری طرف سے سر، ہماری طرف سے آپ کو عید کی بہت زیادہ مبارکباد. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں دنیا میں بھی آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ رب العالمین آپ سب کو خوش و خرم رکھے، شاد اور آباد رکھے، اور اسی طرح جو ہے یہ محفل شاد اور آباد رہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ یہ دین کو سیکھنے سکھانے کا یہ عمل جو ہے وہ جاری رہے. آمین 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 یا رب. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جی. فاروق بھائی پھر ایسے کرتے ہیں، پھر اینڈ ہی کرتے ہیں، لیکن یہ نیچے نا ایک نا یہ جو ایک نا ان کے احمدیہ کے ایک آدمی ہے ڈارک نائٹ کے نام سے آتے، دیکھیں اب نام دیکھیں، اب یہ میرا خیال ہے خود اس پہ غور کریں. ڈارک نائٹ واقعی ڈارک نائٹ شاطم رسول ہے. مجھے پتا ہے صرف میں ان کی بات کا جواب دے رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ جو سورہ حاقہ کی آیت ہے یہ فارمولہ نہیں ہے بلکہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے. بھئی قرآن خود پڑھ لو، سورہ حاقہ کی آیت پڑھ لو. وَلَوْ تَقَوَّلَ، ایک آپ کی سرکار کی ذات کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ کسی قاعدے کلیہ کی بات نہیں ہو رہی. پھر آپ کو اتنی بڑی مثال دی ہے. بہاء اللہ ایرانی پھر قتل ہونا چاہیے تھا، اور قتل بھی کیسے؟ آپ کے بقول اللہ تعالیٰ ان کو دانے ہاتھ سے پکڑتے اور ان کی شاہ رگ کاٹتے. دکھا دیں. اور جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ دانے ہاتھ سے پکڑنا اور شاہ رگ کاٹنا، آگے سے آپ جواب کیا دیتے ہیں؟ ہمیں خود نہیں پتا آپ کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ آپ ہر بندے کا اپنا جواب ہوتا ہے. اگر تو اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قتل کرے، پھر تو بہاء اللہ ایرانی قتل نہیں ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے اس کی جماعت بھی پھیل رہی ہے. 8 سے 10 ملین آج بھی 5 سے 8 ملین آج بھی وہ موجود ہیں، اور جو آپ لوگوں کی تعداد ہے وہ 1 ملین سے کم ہے. ہمیں تو پتہ ہے نا، ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ کی جو تعداد ہے وہ 10 لاکھ سے نیچے ہے ٹوٹل تعداد. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، آپ اپنی جماعت سے بات کریں، ہم ثبوت دیں گے کہ امتیاز یہ کہہ رہا ہے کہ جماعت احمدیہ کی جو تعداد ہے وہ 10 لاکھ سے بھی نیچے ہے. ہم جو یہ بات کر رہے ہیں کچھ سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا. اور بھائیوں کی تعداد 5 سے 8 ملین آپ سے زیادہ ہیں، ان کی جماعت بھی زیادہ ہے. بہاء اللہ یعنی قتل بھی نہیں اللہ نے اس کو کیا، تو ٹھیک ہے وہ بھی سچے ہیں، سچا مانو ان کو، سچا ان کو مانو. پھر آپ لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بہاء اللہ ایرانی کو سچا نہ ماننے کی، کیونکہ آپ کا معیار کیا ہے کہ اگر جھوٹا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو دانے ہاتھ سے پکڑتے، اس کی شاہ رگ کاٹتے، جو کہ نہیں ہوا. تو آپ کے معیار کے مطابق وہ سچا ہے، اور ہمارا تو یہ معیار ہی نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو دنیا دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں ہے. اینی ہاؤ